جب سے ساجد نے دل سے مانگی دعا، ہر طرف چھا گئی رحمتوں کی گھٹا، ہر طرف چھا گئی رحمتوں کی گھٹا، دور الجھن ہوئی روح روشن ہوئی، دور الجھن ہوئی روح روشن ہوئی، لب پہ جب آ گیا مصطفیٰ مصطفیٰ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اخلاص، عقیدت، محبت کے ساتھ ایک دفعہ نماز والا درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے غریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مسترف تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ جو ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے خلوت کی گود میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم قدم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دیکھے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دیکھے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے. معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، معززہ محترمہ مکرمہ ماؤں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے بڑی بندہ نوازی فرمائی. دین کے عنوان پر بڑے خوبصورت اجلاس میں مجھے اور آپ کو
शिरकत का मौका इनायत फरमाया। हम सारे मिलकर दुआ करते हैं रब्बे काबा की बारगाह में अल्लाह ताला इस जलसे का लम्हा लम्हा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जिन हजरात ने इस जलसे को कामयाब बनाने में जिस लाइन का ताउन किया, दामे दिरम कदम सुखने, तमाम मुआविनीन मुहसिनीन मुंतजिमीन को अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से मालामाल फरमाए। बड़ा खूबसूरत दिलचस्प प्रोग्राम बच्चों ने पेश किया। हम सारे मिलकर इन बच्चों को मुबारकबादी पेश करते हैं। नन्हे से मासूम बच्चे, और मुसलमानों ये जगह ऐसी है, स्टेज, ये माइक, ये कुर्सी, अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। और नासिर साहब एक गांव में बयान करने के लिए गया था। वो नाजिम साहब जबान में लड़खड़ाहट थी, घबरा गए, कहने लगे कारी उसामा साहब रहमतुल्लाह अलैह। मैंने कहा यार क्यों मुझे मारना चाहते हो? हालांकि वो माशाल्लाह आलिम थे, बासलाहियत थे, लेकिन जरूरी नहीं है अच्छों के यहाँ पसीने निकल जाते हैं, हमसे भी खता हो जाती है। हालांकि रोजाना आदत बनी हुई है तकरीर करने की, लेकिन चूक हो जाती है, जगह ही ऐसी है। जैसे आप तरावी में सुनते होंगे, बच्चे को बहुत अच्छा याद होता है, लेकिन जब मुसल्ले पे खड़ा होता है तो भूले जाती है। मौलाना साहब मैंने उस्ताद को पूरा सवा पारा सुनाया, लेकिन पता नहीं मुसल्ले पे जाता हूँ घबरा जाता हूँ। अब इन बच्चों में कितना कॉन्फिडेंस था, कितनी जुर्रत थी। छोटे छोटे 8 साल 7 साल 6 साल के बच्चे। हम कितनी भी मेहनत कर ले, माँ कर ले, अब्बू कर ले, 4 महीना 5 महीना 6 महीना मेहनत कर लो, तुम हस्बी रब्बी याद नहीं करा सकते। इन बच्चों ने स्टेज पर मजमे के सामने अपने माफी जमीर को पेश किया, अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। बोलो जोर से, बेशक ये उनके उस्तादों की मेहनत का नतीजा है। ये प्रोग्राम तैयार कराना आसान तो है नहीं, इनके उस्तादों ने कितनी मेहनत की। हमारी नजरों में, हमारे दिलों में मकतब पढ़ाने वालों की अहमियत हो या ना हो, हाफिज बनने वाले, हाफिज बनाने वालों की इज्जत मेरे तुम्हारे दिलों में हो या ना हो, रब्बे काबा की नजर में इनका बहुत बड़ा मकाम है। सारी दुनिया की दौलत एक मौलवी के कदमों में ला के रख दो, एक उस्ताद के कदमों में ला के रख दो। इन्होंने तुम्हारे बच्चे को जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिखाया है, उसमें से एक हर्फ की अदायगी का हक अदा नहीं हो सकता। ये सारे उस्ताद, सारे उलमा, मामूली तनख्वाहों पे दीन की नौकरी करने वाले, सारे मेरे नबी के दीन के वारिस हैं। नबी से प्यार है, बताओ किन किन को नबी से प्यार है? माशाअल्लाह सारे आशिक रसूल बैठे हुए हैं। आप जोर से कहो इंशाअल्लाह नबी से प्यार है तो नबी के कुरान से भी प्यार करेंगे इंशाअल्लाह, और नबी के कुरान पढ़ाने वालों से भी प्यार करेंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह ने मुझे और आपको इतना बड़ा नबी दिया, मेरा तुम्हारा ईमान है मेरा नबी सारी कायनात से आला। बोलो बेशक मेरा नबी सारी कायनात से बाला, मेरा नबी सारी कायनात का सरदार। अल्लाह ने मेरे नबी की जुतियों के सदके में सारा जहान बनाया। जो कुरान अल्लाह ने मेरे हबीब के सीने पे उतारा, वो कुरान सारी आसमानी किताबों की सरदार। आगे जुमला कह रहा हूँ, आपकी रूह को ठंड पड़ेगी। मेरे नबी से जुड़ने की बरकत से अल्लाह ने इसकी उम्मत को सारे नबियों की उम्मतों का सरदार बना दिया। मेरे अल्लाह ने सारे इंसानों का सरदार आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे फरिश्तों का सरदार जिब्राइल अमीन को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे घरों का सरदार बैतुल्लाह को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे दरवाजों का सरदार दरे काबा को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे कुओं का सरदार जमजम के कुएं को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे पत्थरों का सरदार हजरे अस्वद को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे हसीनों का सरदार हजरत यूसुफ को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारी मछलियों का सरदार हजरत यूनुस की मछली को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे तख्तों का सरदार हजरत सुलेमान के तख्त को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे पहाड़ों का सरदार कोहे तूर को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे जानवरों का सरदार बुराक को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारी किताबों का सरदार कुरान मजीद को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे महीनों का सरदार रमजानुल मुबारक को बनाया।
میرے اللہ نے ساری راتوں کا سردار لیلۃ القدر کو بنایا، میرے اللہ نے سارے صحابہ کا سردار صدیق اکبر کو بنایا، میرے اللہ نے سارے نبیوں کا سردار آمینہ کے لال کو بنایا، میرے اللہ نے ساری امتوں کا سردار محمد مصطفیٰ کی امت کو بنایا۔ اتنے بڑے نبی کے امتی ہے، لیکن میرے تمہارے عمل دیکھو۔ رمضان گیا قرآن کی چھٹی، رمضان گیا نمازوں کی سجدوں کی چھٹی، مسجدیں کھچاکھچ بھری رہتی تھی رمضان میں، جیسے میں اور آپ رمضانی مسلمان ہو۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی نہ بن سکے۔ ایک نماز پڑھتے ہیں میں اور آپ، کوئی گارنٹی نہیں دوسری نماز تک میں اور آپ پہنچیں گے کہ نہیں۔ ایک صحابی آئے مشکات میں ہے، یا رسول اللہ کوئی نصیحت کر دیجیے، کہا جاؤ ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھو۔ ارے وہی ٹھیک تھا، ہم پسینہ جھیل لیں گے لیکن دو آواز ٹھیک رہے۔ رمضان میں ہم پابندی سے قرآن پڑھتے تھے، رمضان گئے قرآن کی چھٹی، اور قرآن کے ساتھ ہم اتنی ناانصافی کرتے ہیں، اتنا ظلم کرتے ہیں۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، کتنی مائیں ایسی ہیں جو اپنا بچہ جاب پہ جاتا ہے سورہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کرتی ہے، لیکن 55 66 سال اور 60 سال عمر ہو گئی، کتنی مائیں ایسی ہیں، کتنے والد ایسے جن کو آیت الکرسی کا ترجمہ نہیں آتا۔ آپ کو قرآن کی مٹھاس بتاؤں، میں اور آپ بچپن سے نمازوں میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں کہ نہیں بتاؤ؟ میرا تمہارا ایمان ہے، کوئی ایک بندہ ایسا بتاؤ جس نے کبھی یہ سوچا ہو کہ اب بورنگ ہو رہی ہے سورہ فاتحہ سنتے سنتے 50 سال ہو گئے، اب سسٹم بدلو۔ ہر نماز میں ہم سورۃ الفاتحہ کا الگ مزہ محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ نے اتنا میٹھا قرآن دیا، میں کہتا ہوں سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ لیکن نہیں جانتے۔ جو چیز مکتب میں سیکھتے ہیں نا بچے، وہ موت تک یاد رہتی۔ یہ جتنے بچے ہیں نا، میں پیچھے مولانا صاحب بیٹھے ماشاءاللہ بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے ہیں، وہ حضرت کہنے لگے یہ بچوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنے کمالات رکھے، لیکن یہ بچے بعد میں ضائع ہو جاتے کیونکہ یہ مدرسوں میں نہیں جاتے۔ آخر میں پروگرام میں جس بچے نے قرآن سنایا، کیا نام تھا اس کا، اتنا میٹھا، اتنا، وہ حافظ بن رہا ہے، اتنا میٹھا قرآن، اتنی تجوید کی رعایت کرتے ہوئے اس نے قرآن سنایا، ماشاءاللہ سب سے اچھا قرآن اس بچے نے سنایا۔ اگر میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر یہ عالم بن گیا، قاری بن گیا، مفتی بن گیا، اسلام کے اسٹیج پر نمایاں کارنامہ انجام دے گا۔ ہم نہیں کہتے کہ تم انگریزی نہ پڑھاؤ، اسکولوں میں نہ بھیجو، ارے وہ بھی ضروری ہے، وہ بھی پڑھاؤ، لیکن پہلے انہیں دین دو۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اپنے آپ اور اہل خانہ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ 6 گھنٹے اسکول میں بھیجتے تو 2 گھنٹے مکتب میں کیوں نہیں بھیج سکتے؟ ان بچوں میں دین ہوگا، کل ہم قبروں میں ہوں گے، ہماری تربت پر آ کر یہ سورہ یاسین کی گفٹ بھیجیں گے، اللہ میری تمہاری قبر کو آسودہ بنا دے گا۔ لیکن بچوں میں دین نہیں ہوگا، مرے ہوئے ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا ان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا۔ ایک بندہ لندن سے آیا، اس کے باپ کی موت پر جنازے کے پاس دھاڑے مار مار کے روتا ہے۔ امام مسجد نے کہا بیٹا موت اٹل حقیقت ہے، ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے، بہت سارے جنازے اٹھے، تیرا باپ چلا گیا تو بھی جائے گا، اتنا کیوں تماشا بنایا ہے؟ کہا مولانا صاحب روتا اس لیے ہوں کہ باپ چلا گیا، میرے دل میں افسوس ہے، لیکن اس سے بڑا افسوس اس بات کا ہے میرے باپ نے گاؤں کی زمین بیچ دی، میری ماں کا زیور بیچ دیا، شہر کی دکان بیچ دی، ساری جائیداد بیچ کر میرے باپ نے مجھے لندن بھیجا، میں انجینئر بنا، ہزاروں ڈگری آج میرے پاس موجود ہے، میں روتا اس لیے ہوں کہ میں باپ کے جنازے پر بیٹھا ہوں لیکن مجھے جنازے کی دعا نہیں آتی۔ کتنا کچھ دیا دنیاوی اعتبار سے، ہزاروں بیٹے ایسے ہوں گے 35 40 45 سال کے، باپ کی ماں کی میت پڑی ہوئی، جنازے کی دعا نہیں آتی۔
اگر ان بچوں کو مکتب میں نہ بھیجا انہیں کچھ نہیں آئے گا. یہ قیمتی ہیرے تمہارے ضائع ہو جائیں گے. اللہ کی قسم تمہارا قیمتی سرمایہ تمہاری جائیداد نہیں ہے, تمہارا بنگلہ نہیں ہے, ساری چیزیں یہاں رہ جائیں گی. آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شہدا ہے جہاں, ایک مٹی کی عمارت, ایک مٹی کا نشان, خون کا گھاڑا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں, چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسماں, موت کی پرزور آندھی جس لمح آ کے ٹکرائیں گی, یہ مٹی کی عمارت پھر مٹی میں مل جائیں گی. بہار دنیا چند روزہ نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر, خدا نے کروڑوں نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کر. جب تو دنیا سے جائے گا کچھ ساتھ نہ تیرے ہوگا, 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا کل لباس ہوگا. کتنے لوگ آئے دنیا میں, کتنے لوگ چلے گئے, کون کیا لے گیا, کچھ بھی نہیں. قبرستان کا چکر لگاؤ, ارے 3 سال میں قبریں بھی خود, یہاں تو ہمارے شہر کا صورت کا حال دیکھو, 3-4 سال میں تو نشان مٹ جاتے, وہ قبریں نکل جاتی, اس کے اوپر دوسرے مردے آ جاتے. چلو دیہاتوں میں تو ٹھیک ہے, سال کتنے سالوں تک ابا نانا کی قبر محفوظ ہے. یہاں تو قبریں بھی محفوظ نہیں رہتی. اتنا پتا ہوتا ہے کہ یہاں باپ کی قبر ہے, لیکن ابھی ہے کہ نہیں وہ نہیں پتا. اس کے اوپر 3-4 اوپر قبریں بن چکی ہے. کیا دنیا ہے, بالکل فانی جان ہے مسلمانوں. لیکن کام کیا آئے گا, تمہارا پڑھا ہوا قرآن. بولے انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ. تمہارا بچے کا پڑھا ہوا قرآن, تمہارا بچہ حفیظ قرآن بن گیا, تم قبروں میں ہوں گے, تمہارا بچہ دنیا میں قرآن پڑھے گا. ایک بچے نے دنیا میں پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, کتابوں میں لکھا ہے. میرے اللہ نے فرشتوں سے پوچھا اس کا باپ کدھر ہے, کہا جہنم میں. جس کا بیٹا دنیا میں میرے رحمان اور رحیم کی گواہی دیتا ہے, مجھے میری کبریائی کی قسم, مجھے شرم آتی ہے کہ جس کا بیٹا رحمان رحیم کی گواہی دے اس کے باپ کو میں جہنم دوں. لاؤ اس کے باپ کو نکالو, جنت کا مسافر بنا دو. پراپرٹی نہیں ہے تمہاری جائیداد. میں ماؤں سے کہتا ہوں تمہاری جائیداد تمہارا سونا نہیں ہے, تمہاری چاندی نہیں ہے. تمہیں کفن بعد میں اڑائیں گے, پہلے تمہارا لاکٹ کھینچ لیں گے, بعد میں تمہیں کفن کی چادر اڑائیں گے, پہلے تمہاری بالیاں کھینچ لیں گے, پہلے تمہارے انگوٹھیاں کھینچ لیں گے. کوئی عورت دنیا سے ایک سونے کی انگوٹھی لے کر نہیں جاتی, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, سب کا کفن کی سائز فکس ہے, سب کی قبر کی سائز فکس ہے, کوئی کچھ نہیں لے جاتا. تمہارا قیمتی سرمایہ کہ تم اپنے بعد اپنی نیک اولاد چھوڑ کے جاؤ جو تمہیں روزانہ سورہ یاسین کا تحفہ بھیجے. پڑھاؤ بچوں کو. جس دور میں میں اور آپ آج سانس لے رہے, دیکھو سوشل میڈیا کون نہیں دیکھتا, چاروں طرف فتنے اٹھے ہوئے. ایمان بچانا سب سے مشکل معاملہ اس دور میں. اللہ نے کتنا خوبصورت نبی دیا, نبی کی وساطت سے اللہ نے کتنا خوبصورت قرآن دیا. اور آپ کو ایک بات بتاؤں, میں اور آپ اپنا مقام بھول چکے. مجھے اور آپ کو اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی شان کوئی کم تھوڑی تھی. کتنے معجزات اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے. جن کی ماں کا نام تھا مریم, جن کو اللہ بے موسمی پھل کھلا رہا ہے. سورہ مریم اللہ نے 16ویں پارے میں پوری سورت نازل فرمائی. جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے, قبیلے والے برادری والے تہمت لگانے لگے, الزام لگانے لگے, کہنے لگے مریم تیرا ابا پاک, تیری اماں پاک, تیری شادی ہوئی نہیں, تیرا نکاح ہوا نہیں, یہ بچہ کہاں سے لے آئی. تو مریم علیہ السلام مسکرا کر کہنے لگی مجھ سے نہ پوچھو, بچے سے ہی پوچھ لو تو کون ہے. کچھ بچے ایسے جنہوں نے پنگھوڑے میں, جنہوں نے جھولے میں بات کی, ان میں ایک عیسیٰ بھی ہے. کہا مریم نومولود بچے تو بولتے نہیں. کہا میں بھی جانتی ہوں نہیں بولتے, لیکن جب میرا اللہ بلانا چاہے تو بچے چپ بھی نہیں کرتے. قرآن کریم میں موجود ہے فاشارت الیہ, مریم علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ فرمایا, مجھ سے نہ پوچھو بچے سے ہی پوچھ لو تو کون ہے. عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة
वस्तताओ, मुझसे पूछो मैं कौन हूँ। मैं अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा हूँ। अल्लाह ने मुझे नमाज का हुक्म दिया, ज़कात का हुक्म दिया, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया। अब पॉइंट की बात, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बहुत सारे मौजिज़ात दिए थे। मादरजात अंधे की आंख में उंगली फेरते नूर उतर जाता, कोड़ी के जिस्म पर हाथ फेरते शिफा मिल जाती, मुर्दे के पास खड़े होकर कहते कुम बिइज़्निल्लाह, मुर्दा उठ के बातें करता था। कुर्बे कयामत का फितना होगा दज्जाल। दज्जाल के फितने से बचना हो तो हर जुमा को सूरतुल कहफ पढ़ो, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सबसे बड़ा फितना होगा फितने दज्जाल। दिमश्क की जामा मस्जिद के मशरिकी मीनारे पर ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे, इमाम मेहदी मुसल्ले पर होंगे। मैं बताना चाहता हूँ मेरा आपका मकाम क्या है। इमाम मेहदी ईसा अलैहिस्सलाम को देखेंगे, पीछे हटेंगे, कहा ईसा आप नमाज पढ़ाए, कहा नमाज आप पढ़ाई, आपका वजीफा है। मैं नमाज पढ़ाने नहीं, मैं तो दज्जाल को कत्ल करने के लिए आया हूँ। नबी बन के नहीं आया, मोहम्मद मुस्तफा का उम्मती बन के आया हूँ। जिनका उम्मती अल्लाह ने बिन मांगे मुझे और आपको बना दिया। अखलाक देखो हमारे, कितने गिरे हुए हम अखलाक में। खवातीन के अखलाक देखो, दो तीन इकट्ठी हो जाए सारी औरतों की इज्जत की वाट लग जाती है। फुलानी ऐसी है, फुलानी ऐसी। तालीम में जाती है किसी के घर में, 45 मिनट तालीम सुनती है, 1 घंटा गीबत चलती है। तालीम जैसे ही खत्म हो फौरन अपने घर का रुख करे। हम नहीं कहते, हमें शिकायतें आती है। तालीम तो एक बहाना है, उसमें कितनी औरतों की इज्जत बर्बाद होती है। सवाब कमाने गए थे, जहन्नम लेके निकल रही है। रिश्ते तुड़वाना, गीबतें करना, नाफरमानी करना, ड्रामे देखना, स्नैपचैट, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम। अरे नौजवान लड़कियों का हाल देखो, रोजाना किसी न किसी के काफिर के पास भागती है। हमारे घरों का हाल क्या है? 5 साल का बच्चा है, 4 साल का, डायपर पहनता है, लेकिन जब तक इसको शॉर्ट वीडियो ना दिखाओ ना, वहां तक ये खाना नहीं खाता। ये माँ कहती है इसके अब्बू से, आपका मोबाइल दे दो तो 2 रोटी ज्यादा खाएगा। ये बच्ची दोनों इस तरह हाथ फेरते हैं, शॉर्ट वीडियो। लड़कियां ऊपर से नीचे हो रही है और इधर से चावल के लुक में नीचे जा रहे हैं पेट में। माँ यकीन के साथ कहता हूँ, बच्चे को नहीं पता कि मुर्गी की टांग है या बकरे की टांग है, कुछ भी नहीं पता। ये सब्जी खिला रही है माँ या गोश्त खिला रही है, क्योंकि उसका पूरा ध्यान मोबाइल के अंदर है। 3 रोटी खाली, पता ही नहीं बच्चे को मैंने कितना खाया है। घर घर में ये बीमारी है मुसलमान। अब माँ ही इस तरह खाना खिलाएगी तो खाने की नूरानियत और रहमत बच्चे के अंदर कहां से आएंगी? मेरे नबी ने खाने की सुन्नतें बताई, न मर्द जानता है न खवातीन जानती है। अब माँ फ्रीज खोल के बोतल लेके खड़े खड़े पानी पीती है तो बच्चा वैसा ही पिएगा, वो यही समझेगा यही आका की सुन्नत है, नऊजुबिल्लाह। बच्चे तो मासूम हैं, वो तो माँ बाप की नकल उतारते। मैं बड़ों से कहता हूँ, पहले नबी की सुन्नत पे खुद अमल करो, बच्चे खुद नबी के आशिक बन जाएंगे। खुद कुरान पढ़ो, बच्चे खुद कुरान पढ़ने वाले बनेंगे। माओ से कहता हूँ, एक मुसल्ला अपने लिए बिछाओ तो एक मुसल्ला छोटी बच्ची के लिए बिछाओ। बेटी सजदा नहीं जानती, कोई बात नहीं, मेरी नकल उतार, इसके सजदे पर अल्लाह तेरा सजदा कबूल कर लेगा। क़यामत के दिन सबसे पहले हिसाब नमाज का होगा। हुकूकुल्लाह में इन्ना अव्वल मा युहासबु यौमल क़ियामति अस्सलाह। कितनी माएँ घरों में नमाज नहीं पढ़ती, कितने मर्द मस्जिदों में नमाज के लिए नहीं आते। 8-8 मंजिले की इमारतें हैं, 700-800 मकानात है, फजर में आधी सफ नहीं होती। यहाँ की मिसाल नहीं, हर जगह का यह हाल है। रमजान गई, फजर की छुट्टी, 2-2, 3-3 बजे तक हम सड़कों पे घूमते रहते। हमें क्या हमारा क्या वास्ता है फजर की नमाज? उठते 2 बजे, नाश्ता होता है 2 बजे, 5 बजे खाना खाते, रात का खाना 1:30 बजे खाते। ये सिस्टम बदलो मुसलमान।
ہمارے نبی نے فرمایا عشاء کے بعد اگر کوئی کام نہ ہو جلدی سے سو جاؤ، ادھر ادھر نہ گھوما کرو، اپنی آنکھوں کو آوارہ مت کرو۔ اگر جہنم سے بچنا ہے تو میرے نبی کی سنت پہ عمل کرو، میرے نبی کے طریقوں کو زندہ کرو۔ بہت خطرناک اللہ نے جہنم بنائی، اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا کلما نضجت جلودکم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ اللہ فرماتا ہے 70 چمڑے کی چڑھیں گے، ادھر سے جلے گا ادھر سے نیا بنے گا، پھر ادھر جلے گا یہ نیا بن جائے گا، یہ جلے گا وہاں تک یہ نیا بن جائے گا، قیامت تک اسی طرح اس کو عذاب دلایا جائے گا۔ فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم ھذا نزلهم یوم الدین۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں سورۃ الواقعہ، اتنا گرما گرم کھولتا ہوا اللہ پانی پلائے گا، پتیلا منہ کے پاس لے جائے گا، سارے چہرے کی چمڑی نکل کے کٹورے میں جا پڑے گی، مشکات میں ہے۔ اور وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، انتڑیاں کٹ کٹ کے پچھلے راستے سے باہر آ جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو جہنم سے بچائے، جہنم کے اعمال سے بچائے، جنت میں جانے والے اعمال کرنے کے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ آپ اس جلسے سے 3 باتیں لے کر یہاں سے اٹھیں گے، 3 عزم کرنے ہیں۔ پہلا بولو انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کریں گے، نمبر 1 بولو انشاءاللہ۔ نمبر 2 آپ کو قرآن پڑھنا ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میں نہیں کہتا ہوں 5 پارے پڑھو، 5 رکوع پڑھو، 6 رکوع پڑھو، 8 رکوع پڑھو، 10 رکوع پڑھو، عادت بناؤ۔ اور نمبر 3 چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آقا کی سنتوں کو زندہ کرے، آقا کی سنتوں پر عمل کرے۔ مر جائیں گے اگر نبی کی سنتوں پہ زندگی گزاری ہوں گی، رشتہ دار روتے رہ جائیں گے، میرا آقا تمہارے جنازے کا انتظار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس جلسے کو کامیاب بنائے، اللہ اس جلسے کو قبول فرمائے، جنہوں نے جس لائن کا تعاون کیا ہے اللہ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سلام بعد کچھ لوگوں کی طرف سے درخواست ہے نعت سنائے۔ نہیں یہاں کہاں لکھا ہے، ایسا نہیں لکھا ہے، لکھا ہے ایسا نہیں لکھا تو میں اپنی طرف سے درخواست کر لیتا ہوں۔ لکھا ہے میں چھوٹ رہا ہوں، چلو ٹھیک ہے۔ مولانا اقبال صاحب یہ ہمارا ساتھی ہے، ہم ایک کلاس میں پڑھتے تھے اور یہ ہم سے کہیں گنا زیادہ ہوشیار تھے، اور ہوشیار ابھی بھی ہے، تبھی تو انہوں نے چپکا دیا نعت والا۔ ماشاءاللہ بہت ذہین تھے، ابھی بھی ہے ماشاءاللہ، دین کا کام کرتے۔ ان کے وہ خیرگام نوساری میں ہم 2 مرتبہ جلسے میں گئے ہیں ماشاءاللہ۔ نعت سنا دیتا ہوں انشاءاللہ ایک۔ مولانا اقبال صاحب کون سی سناؤ؟ اپنے حساب سے سنا دو، چلو ٹھیک ہے۔ مستورات کے لیے سنا دیتے ہیں ماں پر۔ میری جنت ہے میری ماں، میری جنت ہے میری ماں، میری جنت ہے میری ماں، تیری جنت ہے تیری ماں، اپنی جنت بناؤ نا، میری جنت ہے میری ماں، استاد سے ولی سے پیر و امام سے سارے مقام نیچے ہے ماں کے مقام سے، استاد سے ولی سے پیر و امام سے سارے مقام نیچے ہے ماں کے مقام سے، ماں ہو خفا تو سمجھو کہ جنت حرام ہے، ماں ہو خفا تو سمجھو کہ جنت حرام ہے، ہم کو سبق ملا ہے یہ رب کے کلام سے، میری جنت ہے میری ماں، میری جنت ہے میری ماں، اپنی جنت بناؤ نا، تیری جنت ہے تیری ماں۔ اور ایک شعر
ہاتھ جو سہلا دے میری ماں، اے کاش پھر سے لوٹے زمانے بہار کے، رکھ کر کے سر پہ ہاتھ جو سہلا دے میری ماں، آئے صدا جو رب سے کہ جی بھر کے مانگ لے، آئے صدا جو رب سے کہ جی بھر کے مانگ لے، میں یہ کہوں گا مولا تو لوٹا دے میری ماں، میری جنت ہے 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 میری ماں۔ ماں ایک رب کا ایسا انمول تحفہ ہے جس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ ماں ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ نے ایک ہی دی ہے، اور باپ اللہ نے ایک ایسی نعمت دی ہے جو اللہ کے خزانے میں ایک ہی اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا۔ اس کا احساس کب ہوتا ہے؟ جب یہ دنیا میں نہیں رہتے، زندہ ہے پانی نہیں پلاتے، اب قبرستان میں دودھ کا پیالہ لے کے جائے کیا فائدہ؟ جن کے ماں باپ ہے وہ آج نیت کریں انشاءاللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے۔ جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان سے بھی کہتا ہوں روزانہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے بخش دیا کرو، اللہ پورے قرآن کا ثواب پہنچائے گا۔ اور ایک شعر، ماں خود بھوکی رہتی ہے لیکن بچوں کو بھوکا نہیں سلاتی، ممتا کی چھاؤں اور دعاؤں کا وہ جہاں، ماں جیسا پیار دنیا میں پاؤ گے تم کہاں، ممتا کی چھاؤں اور دعاؤں کا وہ جہاں، ماں جیسا پیار دنیا میں پاؤ گے تم کہاں، یا رب یہ التجا ہے کہ مرنے کے بعد جب، یا رب یہ التجا ہے کہ مرنے کے بعد جب جنت میں گھر عطا ہو تو ہو ساتھ میری ماں، میری جنت ہے میری ماں، میری جنت ہے میری ماں، اپنی جنت بناؤ نا، تیری جنت ہے تیری ماں، غربت کو غم کو پیار سے ہنس کر چھپائیں گی، سہ کر کے بھوک کھانا وہ سب کو کھلائیں گی، غربت کو غم کو پیار کو سہ کر ہنس کر چھپائیں گی، سہ کر کے بھوک کھانا وہ سب کو کھلائیں گی، ایثار جن کا اتنا ہو ایسی ہے ذات ماں، ایثار جن کا اتنا ہو ایسی ہے ذات ماں، جنت بھی ان کے قدموں میں کیسے نہ آئے گی، میری جنت ہے میری ماں، میری جنت ہے میری ماں، اپنی جنت بناؤ نا، تیری جنت ہے تیری ماں۔ آخری شعر، کوئی کہہ رہا ہے دکانوں مکان تو ہے، پھر بھی غموں سے چور یہ دل کا جہاں تو ہے، کوئی کہہ رہا ہے دکانوں مکان تو ہے، پھر بھی غموں سے چور یہ دل کا جہاں تو ہے، آصف میرے سکون کا بس اتنا ہی راز ہے، آصف میرے سکون کا بس اتنا ہی راز ہے، کچھ بھی نہیں ہے پاس مگر میری ماں تو ہے، میری جنت ہے میری ماں، میری جنت ہے میری ماں، اپنی جنت بناؤ نا، تیری جنت ہے تیری ماں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ کون تھا کس نے بکھیری تھی مستیاں، یہ کون تھا کس نے بکھیری تھی مستیاں، ہر ذرے صحن پاک کا ساغر بدوش ہے۔ محترم سامعین، اب ہم تقسیمات انعام کا سلسلہ شروع کریں گے۔